नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल अनआम आयत नंबर 61 से वर्ड टू वर्ड तर्जमा और तफसीर होगी। कद तहकीक खसरा खसारे में रहे अल्लज़ीना वो जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया बिल्लिक़ाए मुलाकात को अल्लाह की हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाअतहुम आ जाएगी इनके पास साअत घड़ी। अब देखिए जाअत मोनस का सीगा क्यों आया है, साअता मरबूता के साथ मोनस है। बग़ततन अचानक, कालू वो कहेंगे या हसरतना हाय अफसोस हमारा, अला इस पर माँ जो फरतना कोताही की कमी की हमने फिया इसके बारे में, वहुम और वो यहमिलूना उठाए हुए होंगे औज़ारहुम बोझ अपने अला ज़हूरिहिम अपनी पुश्तों पर। खबरदार सॉरी अला खबरदार साआ कितना बुरा है, माँ जो यज़रून वो बोझ उठाएंगे। इस आयत में आप देखें कि अल्लाह ताला एक बहुत ही बड़ी जो हकीकत है उसके बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में इंसान रहता है, ऐसा इंसान उससे गलतियां कोताहियां होती रहती हैं। तो क़यामत के दिन जो होगा, अब अस्सा से मुराद थोड़ा सा बता दूं, एक होती है क़यामत सोगरा और एक होती है क़यामत कुबरा। तो दुनियावी आफतें, मुश्किल घड़ी आ गई, किसी जवान के शख्स बेटे की मौत हो गई, किसी का शोहर फोत हो गया, जवानगी में वो बेवा हो गई, तो या ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि जो परमानेंट होती हैं, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए, तो क्या होता है उन पर भी ऐसा लगता है जैसे ना क़यामत आ पड़ी है। और एक होती है क़यामत कुबरा जो आखिरत में बर्पा होगी। और इस आयत में अल्लाह ताला ने जो मुराद लिया है इज़ा जाअत साअतु, तो ये सआ जो है ये क़यामत कुबरा है कि जब क़यामत होगी, आखिरत का दिन होगा, तो वो दिन कैसा होगा। अहादीस से मालूम होता है कि लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, कपड़ा फरोश कपड़ा फैलाए हुए होगा, एक बंदा लुकमा मुंह के पास ले जाने वाला होगा कि क़यामत अचानक आ जाएगी। तो आज देखें दुनिया में आजकल मौतें भी ऐसी हैं कि अचानक जो है वारिद हो रही हैं। तो कहते हैं कि किसी के लिए अचानक मौत हो जाए जिसने उसकी तैयारी ना की हुई हो, तो वो भी उसके लिए क़यामत सुग़रा होती है कि जब अचानक मौत आ जाएगी तो क्या होगी, उसको हसरत होगी। अब या हसरतना क्या है, अफसोस हमारा, या हसरत हम पर, तो किस चीज़ की इंसान हसरत करता है, किसी खोई चीज़ पर इंसान हसरत करता है, हाथ से निकल जाने वाली चीज़ पर इंसान अफसोस करता है। कोई प्यारी चीज़ हाथों से यकायक निकल जाए। तो अब देखें सबसे प्यारी चीज़ हम सबके पास इस वक़्त क्या है, ये हमारी ज़िंदगी है ना, ये मोहलत अल्लाह ताला ने जो हमको दी हुई है। तो अल्लाह ताला ने तो दुनिया में कहा था कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हमने तो यहाँ रहना था। सूरत बकरा में शुरू में अल्लाह ने बता दिया था कि अब तुम यहाँ ज़मीन पे मुईन वक़्त तक टेम्परेरी तुमने रहना है और मेरी हिदायत तुम्हारे पास आती रहेगी, जो इसको फॉलो करेगा उसको गम नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि हमने क्या किया, इसी दुनिया को हमने सब कुछ बना लिया और ये ज़िंदगी जो हमको इम्तिहान के तौर पर मिली है, इसको हुदार की ज़िंदगी भी हम कह सकते हैं कि मेरा और आपका इस ज़िंदगी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। कि कितने खुदकशी करने वाले, यानी वो जब खुदकशी की कोशिश करते हैं तो उससे मरते नहीं हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी-ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं, विटामिन्स ले रहे होते हैं फॉर लॉन्ग लिविंग, तो क्या होता है वो अचानक उसमें फ़ौत हो जाते हैं। तो ऐसे हमने किस्से, ऐसे वाक़ये हम अपने अराउंड देखते रहते हैं। तो होना क्या चाहिए कि इस ज़िंदगी से हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। इंसान एक-एक लम्हा याद करेगा क़यामत के दिन कि उसने ये अपना एक-एक लम्हा क्यों ज़ाया कर दिया, क्यों उसने इसके अंदर कोई तामीरी काम नहीं किया था। फ़र्रत आया है, फ़ाराता आगे बढ़ना है, अफ़रात पीछे से, अफ़रात और तफ़रीत।
تو یعنی کہیں گے کہ ہم نے کوताही की, हमने कमी की। सूरतुल मोमिनून जो है, मेरी रात को ये पारा खत्म हुआ कल शाम को, तो उसमें देखें अल्लाह ताला कहते हैं ना, हत्ता इज़ा जा अहदहुम मौत काला रब्बि इरजिऊन, कि जब उनमें से किसी एक के पास मौत का फरिश्ता आता है तो वो उसे कहता है कि वापस पलट जा, क्यों? लअल्ली आमलु सालिहा फीमा तरकता, तो फीमा तरकतु तरकतु, तो ऐसा है कि आ, वो यही कहेगा, अगर किसी के पास भी मौत का फरिश्ता आ जाता है, तैयारी नहीं की होती, तो वो उसे कहता है नहीं नहीं मुझे अब इस दुनिया से नहीं जाना है, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं ना। लेकिन मौत का जो वक्त आ जाता है वो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो जिंदगी हमको, हम सबको ये जो मोहलत मिली हुई है, तो उसमें हम कोई कमी कोताही ना करें, अगर हो भी जाती है तो हम उसके ऊपर तौबा इस्तगफार करें, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, वक्त को ज़ाया ना करें, दुनिया की झूठी तमन्नाएं जो है ना वो ना बांध कर रखें, जो भी कर सकते हैं वो ना करें, जो भी कर सकते हैं सॉरी अच्छे काम वो करें, बुरे कामों से परहेज करें। और विजर इसमें आया है, वो हम यहलूना, और वो उठाए होंगी ओजारा हो, बोझ अपने अला ज़ुहुरिम, अपनी पुश्तों पर। तो इससे पता चला कि विजर जो होता है वाजारा गुनाहों का बोझ होता है, जो भी इंसान दुनिया में करता रहता है वो अपने ऊपर लादे हुए क़यामत के दिन लाएगा। हदीस का मफहूम है, जो शख्स किसी की बकरी चुराएगा तो क़यामत के दिन उसके ऊपर एक बकरी मिनमना रही होगी। तो ये मुख्तलिफ शक्लों में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के जो रिजल्ट है, जो इंसान गुनाह करता है उसी की सिमिलर जो पनिशमेंट है अल्लाह ताला ने बताई है। ज़कात ना देने वालों का माल और सोना क्या होगा, उनको तपाया जाएगा और वो दागे जाएंगे, और वहां उनसे पूछा जाएगा ना कि ये तुमने माल जमा करके रखा था। अब फालतू बोझ उठाना कितना मुश्किल हो जाता है। आप देखें, बच्चे को कितनी देर इंसान उठा सकता है, और बच्चा अगर हेल्थी हो, सेहतमंद हो। और इसी तरह अगर किसी पार्टीज में आप जाते हैं, आप बड़ी हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं, जेवर पहन लेते हैं, तो क्या होता है, आप गाड़ी में ना उसको उतार के अपने हैंडबैग में रख रहे होते हैं। तो इंसान थोड़ा सा भी बोझ जो है अपने ऊपर लाद नहीं सकता। और इसकी आप मिसाल देख रहे हैं जब आप ट्रेवल करती हैं। एक तो हम जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन एक आप जाते हैं किसी जगह सैर व तफरी के लिए, या चले हज उम्रे के लिए आप गए हैं, अब जाते हुए तो आपने बड़े हल्के हल्के कपड़े ये भी रख लिए, वो भी रख लिए, ये जूते भी जरूरत है। वहां जाके आप और शॉपिंग करते हैं, तो जब आपके सूटकेस भरे जाते हैं तो उस वक्त आपको चीजें वो निकालनी पड़ती हैं, आप एक तरफ ढेर लगा देते हैं, नहीं अब ये तो छोड़ो परे, दोबारा आएंगे तो दूसरे ले लेंगे, जो इधर से शॉपिंग की है वो रखें। तो वहां भी आप इन बोझ को अच्छी तरह समझ सकती हैं कि उस वक्त आप हल्की हल्की दो दो दुपट्टे भी निकाल रही हैं, एक अबाया भी निकाल रही हैं, तो आपका वजन कम होता जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में भी वजन कभी कभी उठाने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका 1-2 पाउंड ऊपर होता है तो वहां आपका सामान खुल जाता है या आपको पे करना पड़ता है। तो आखिरत वाले दिन भी ऐसा ही होगा कि जो भी हमने किया उसका हक ना अदा किया, तो वो सारी नेमतें जो है इंसान के ऊपर बोझ बन जाएंगी। हाँ, उनके ऊपर शुक्राना किया उन नेमतों को, आता है ना कि अल्लाह ताला के तो वो माँ रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने उनको रिज़्क़ दिया तो उसमें से वो खर्च करते हैं। तो अगर वो अपनी नेमतों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, अब नेमत रिज़्क़ में सिर्फ खाना पीना नहीं आता, आप सबको मालूम है। बड़ा इसमें वसी इसके अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो इसके अंदर आपका आपका टैलेंट, आपकी सलाहियत, आपका वक्त, आपकी औलाद, आपका इल्म, आपका माल, आप आपको जो जो अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हुई हैं, तो वो सब इसमें आ जाएंगी। क्योंकि कहते हैं कि अगर उलमा कहते हैं कि अगर आपका बहुत बड़ा घर है, वो फालतू कमरे जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आपके ऊपर क़यामत के दिन बोझ बन जाएंगे। तो कोशिश किया करें वो कमरे जो आपके नहीं है उनमें जाके नमाज पढ़ें, उनमें कोई काम करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वहां भी होनी चाहिए। तो देखें, दुनिया में भी हर बोझ उठाने वाला चाहता है कि उठाकर बोझ को नीचे रख दे। और मैंने आपको बड़ी प्यारी वो मिसाल एयरपोर्ट की दी है, और जहाँ किसी ऐसी जगह आपने बच्चा उठाया वो और स्ट्रॉलर नहीं है, तो वहां देखिए कितनी देर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। फिर भारी जेवरात पहनना, तो कितनी देर हम उनको पहन, अब हर रोज तो कोई भी नहीं पहन सकता ना, घर में कितने हल्के फुल्के कपड़े पहने जाते हैं। और क़यामत का दिन कितना बड़ा होगा, 50,000 साल का ये दिन होगा। तो अब ऐसा है, हाँ,
اگر کوئی بندہ جنت جا رہا ہے نا اس کے لیے بھی یہ ہے، اور کوئی جہنم جا رہا ہے تو توبہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ہم اپنی صفائیاں کر لیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ منافقت کی ہے، کسی کی غیبت چغلی کی ہے تو معافی مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ خبردار سا کتنا برا ہے ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ تو اسی میں ایک اور آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی بری مثال سیٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر لوگ چل پڑتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی قیامت کے دن وہ اٹھائے گا، جس طرح کے سورۃ مائدہ میں شاید ہم پڑھ چکے ہیں حابیل قابیل کا قصہ۔ تو قابیل نے حابیل کا قتل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کے اوپر بھی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم قیامت کے دن ایسے برے بوجھ اٹھائے ہوئے نہ آئیں، کیونکہ جب قیامت حق پر بن کر سامنے آ جائے گی تو ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ اپنی پیٹھوں پر کفر کے، شرک کے اور گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے میدان محشر میں پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا دے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی ٹاپک کو مزید واضح فرما رہے ہیں کہ انسان کیوں یہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کوئی اصل زندگی سمجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا مجھے یہیں رہنا ہے، قیامت اور جو تھا قبر کی زندگی اس کی بلیف تو تھی لیکن عمل اس کے مطابق نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور نہیں، الحیات و زندگی الدنیا، دنیا کی، الا مگر، لعبن کھیل، ولہو اور تماشا، ولدارو اور البتہ گھر، الآخرت و آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان کے لیے جو یتقون تقوی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جنت دنیا کے مقابلے پر اس طرح کہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی بھی جگہ مل جائے نا کسی کو تو دنیا معافیہ سے بہت ہی اعلیٰ ہوگی۔ اور لاہب کہتے ہیں دل کی حالت کھیلنے کے لیے، اور ملحب کہتے ہیں کھیل کے میدان کو، پلے گراؤنڈ جو ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اصول کے لیے انسان جسم کو تھکاتا ہے، تو اللہ کی نظر میں تو یہ دنیا کیا ہے، ایک کھیل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کھیل کیا ہوتا ہے دیکھیں، دنیا کی زندگی نے انسان کو اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ بھاگ دوڑ دنیا کی جو اس میں اتنے مصروف ہوئے ہیں، ساری محنت، ساری سوچ ان کی دنیا کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ جس طرح ایک کھلاڑی ہوتا ہے نا، پلیئر، کھیل کے لیے وہ سارا وقت لگاتا ہے اور وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ اس گیم کو یا اس جو بھی اس نے ریسلر ہے یا جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو جیتنا ہے، تو جیتنے اور ہارنے کے لیے نا، تو جیت جائے تو سب کچھ ہے، ہار گیا تو اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کھیل ہوتا کیا ہے اصل میں؟ کھلاڑی کیا کرتا ہے نا، اب اگر آپ فٹ بال لے لیں تو گیند کے پیچھے بھاگتا ہے، کھیل کے دیوانے لوگ، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے، شور کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہے کہ وہ اس میں نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، آخرت کے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی جو کہ ہمیشگی کا گھر ہے، جو کہ اعلیٰ ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، کیوں نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا یا دل بہلا لینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ تقابل میں، مقابلے کے لیے کہا گیا ہے، کمپیریزن کے لیے، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو ہے صرف کھیل اور تماشا ہے۔ ایک جو چیز ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو کہ عارضی ہوتی ہے، ٹمپریری ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے، اس کو فنا ہونا ہوتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کیا مقابلہ؟ جیسے دعائے استخارہ میں الفاظ آتے ہیں نا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ جانتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا علم کچھ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اللہ نے لاہب اور لہب قرار دیا ہے، ورنہ دنیا تو ایک اعتبار سے آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوو گے
قیامت کے دن وہاں پر وہی کاٹو گے. اگر یہاں نہیں کچھ آپ یعنی کچھ کرو گے, بہو گے, کوئی بھی کاشتکاری نہیں کرو گے, تو وہاں کچھ نہیں کاٹو گے. یہ تعلق ہے آپس میں دنیا اور آخرت کا. اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے اور ایک امتحانی وقفہ ہے. لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا, تو دنیا اور اس کا مال اور متاع آخرت کی ابدیت اور اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں گویا نہ ہونے کے برابر ہے. دنیا کی زندگی تو محض 3 گھنٹے کے ایک ڈرامے کی مانند ہوتا ہے, جس میں کسی شخص کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے, اس کے بڑے بڑے محلات دکھا دیے جاتے ہیں, اور ایک بندہ فقیر بنا ہوتا ہے. لیکن جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو نہ بادشاہ سلامت بادشاہ ہیں, نہ فقیر. اور کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو بڑی راجکماری بن کے ڈرامے میں کام کر رہی ہے, وہی بار نکلتی ہے تو رکشے کے لیے ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہے نا. تو یعنی ڈرامہ حال سے باہر جا کر کپڑے تبدیل کیے اور سب کردار جو ہوتے ہیں اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں. یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت. ہم نے بھی مختلف لبادے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں, اور اس کھیل کے میدان میں ہم بھی نا اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں. جیسے کہ شیکسپیئر نے کہا کہ یہ دنیا کیا ہے نا, کہ ایک وہ جیسے ایک اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے, اور اس میں ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا يَعْقِلُونَ, اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وہ مقام آ گیا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ سورہ کا جو کلائمیکس ہے, اس کو قرار اب دیا جائے گا اگلی آیت میں. ہم دیکھتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سے کام لینے والا بنائے, ہم دنیا کے بارے میں عقل مند نہ بنے. ایک حدیث کا مفہوم ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا میں مومن کی زندگی ایک ڈسپلن والی زندگی ہوگی, جس طرح قید خانے میں حدود کے اندر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. مومن سوتا ہے, جاگتا ہے, کام کرتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کرتا. جو ٹائم ادھر سیٹ ہوتے ہیں وہ لمٹس کے اندر ہوتا ہے. یہ قید اس نے اپنے ایمان اور تقوی سے لگائی ہے. تو یعنی ہم بھی اس دنیا میں اپنے اوپر چیک پوائنٹ لگائیں گے, قیدیں لگائیں گے اپنے ایمان اور تقوی کے حساب سے. لیکن کافر کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی. تو دنیا کی زندگی میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے. یہ میز کھیل تماشے جو سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے, بلکہ زندگی یہ کہ آخرت کے مقابلے میں پائیدار نہیں ہے. تو اب میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اور آپ کس طرح کی زندگی اس میں سے سلیکٹ کریں گے, اور کس کے مطابق ہم نا اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کا جو ہم اکٹھا کریں گے توشہ, وہ ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. آیت نمبر 33, قد تحقیق نعلمو ہم جانتے ہیں, انہو کہ بے شک وہ لیحزنک البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو, الذی جو یقولون وہ کہتے ہیں, فإنہم پس بے شک وہ, لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو, ولکن اور لیکن, الظالمین ظالم, بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ہی, یجحدون وہ انکار کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں آیت نمبر 33 پہ آئے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبوت سے پہلے مشرکین مکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی جو دنیاوی معاملات میں آپ کو جھوٹا نہیں کہا تھا, جس سے بھی کوئی واسطہ پڑتا تھا. البتہ دین کے متعلق آپ جو کچھ کہتے تھے کافر اس کو جھٹلاتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ خود ابو جہل نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, بلکہ جو کچھ تم لائے ہو ہم جو ہے اس کو جھوٹا کرتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ ترمذی کی ابواب التفسیر میں بتایا گیا ہے شان نزول اس آیت کی. اور اس جھٹلانے کی ایک بڑی وجہ قریش کی قبائلی عصبیت تھی. ابو جہل جو قبیلہ بنو خزیم سے تعلق رکھتا تھا, ایک بار کہنے لگا ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم جو رسول اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا ہمیشہ حریف قبائل کی حیثیت سے رہے, یعنی دونوں کا آپس میں ایک دشمنی والی رہی, مقابلہ بازی رہی.
انہوں نے مہمان نوازیاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے، لڑائیاں قبائلی لائف میں تو بہت ہوتی تھی تو کہتے ہیں ہم نے بھی خون بہا دیے، انہوں نے فیاضیاں کی، یعنی یہ مہمان نواز تو بہت تھے، یعنی وہ مہمان نواز ہوئے، انہوں نے بہت زیادہ کرم کی تو کہتے ہیں ہم نے بھی کی، یہاں تک کہ ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیا، یعنی وہ ان کے برابر پہنچائے۔ اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعویٰ دار بن بیٹھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ جو نبوت آنی تھی تو یہ اس قبیلے میں کیوں گئی، ہمارے پاس آتی، اب یہ دعوے دار بن رہے ہیں کہ پیغمبر ہمارے قبیلے میں آیا ہے، کہتے واللہ ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے، نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ ابن شام جو ہے نا، انہوں نے سیرت کی بھی بکس لکھی ہیں، ان کی کتابوں میں صفحہ نمبر 108 پر لکھا گیا ہے، تو گویا شخصی حیثیت سے قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور دشمنی جو تھی وہ دین کی وجہ سے تھی، جو آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رسول کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو تمہاری تکذیب کریں گے، تمہیں جھٹلاتے رہیں گے، بلکہ یہ ظالم ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ تو بہت ہی پیارا اس میں اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ دراصل یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرا انکار کر رہے ہیں، یہ سمجھانے اور دلجوئی کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا کہا؟ نہیں کہا نا، صادق اور امین تھے آپ پر کبھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی؟ کبھی نہیں لگائی۔ لہٰذا یہ لوگ جو جھٹلا رہے تھے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں ہو رہی تھی، در حقیقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہماری تکذیب ہو رہی تھی۔ غصہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں آنا چاہیے، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کیا ہے، قرآن کی ڈیفینیشن ہے نا کہ بل ہوا کلام اللہ، تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ لوگ ہمارے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دیں۔ یہ سمجھانے کا ایسا انداز ہے جیسے کوئی شفیق استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ہمارے لیے بہت سے عمل کی باتیں بھی نکل آتی ہیں کہ ہم بھی اپنے آس پاس، اپنے اراؤنڈ، اپنی فیملی میں سب کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، سب کو ہم کوئی نہ کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام پہنچا دینا۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، ہدایت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر ہدایت کی ذمہ تبلیغ کرنے والوں کو، یہ قرآن کی ٹیچرز کے پاس ہوتی تو پھر یعنی وہ کہیں گے نا ہاں جی خود تو بڑا پڑھاتی ہے تو چلو اس کے بچوں کو دیکھو، اس کے شور کو دیکھو، وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اپنے اوپر تو چیک پوائنٹ لگا سکتا ہے، وہ اپنی ذات کا تو اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ سارے کنبے قبیلے کا نہیں رکھتا۔ بچے جب تک چھوٹے ہیں تو اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں آپ کو میں مزید بتاؤں گی، اور مجھے کچھ دن پہلے کسی کا فون آیا تھا، وہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اب اس میں ہم نے دیکھتے ہیں نا کہ اب اگلی آیت میں یہ بات زیادہ درجے کی آ رہی ہے نا، تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ اصول ذہن میں ضرور رکھیں کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبدا وان ترقا، کہ اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ اگر دیکھیں ہوتی ہے نا جب 1/3 نائٹ رہ جاتی ہے تو اللہ زمینی آسمان پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی گریڈ ڈاؤن نہیں ہوتے، وہ رب ہی رہتا ہے جب وہ نیچے، اور بندہ جو ہے بندہ بھی رہتا ہے، چاہے بندہ معراج کا جا کے معراج سے ہوا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی ہے تو وہ عبد ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں نا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ لے گیا ایک رات بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف، تو کیا ہے وہ بندہ بندہ ہی رہا ہے، بندہ وہ اوپر کسی اور مقام پہ نہیں پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ جب رات کا آخری پیر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ آ کے 3 نوازے لگاتا ہے، تو وہ رب ہی رہتے ہیں۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبدا وان ترقا۔ تو یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پہ۔ اب اس میں نا کہ غم نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کر رہا ہے نا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ کسی دین کی دائی کا، کسی نبی کا، یا اگر کوئی ٹیچر ہے یا کوئی مبلغ ہے اس کا نہیں کر رہے۔ یجحدون انکار کے معنی میں آتے ہیں، جہدہ جھگڑے کو بھی کہتے ہیں، جادلہ دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ آیت نمبر 34، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے رسولو کئی رسول من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے کیا کیا، صبر کیا، علی ما اس پر جو کذبوا وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ ستائے گئے،
हत्ता यहाँ तक कि आताहुम आ गई इनके पास नसरुना हमारी मदद, वला और नहीं मुबद्दिला कोई बदलने वाला, लिकलिमात कलिमात को अल्लाह ही अल्लाह के, वलकद और अलबत्ता तहकीक जा आका आ गई आपके पास मिन नबाई खबरें और मुरसलीन रसूलों की। तो इस आयत में, अगली आयत में ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद तसल्ली दी जा रही है। अब देखें ना, जब आप तो आखिरी नबी थे ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप सिर्फ वो अकेले नबी नहीं है जिन्हें जुटलाया गया, जिन्हें तकलीफें देंगी। कहते नहीं, आपसे पहले भी हमारे कितने रसूल 1,24,000 तकरीबन कहते हैं आए हैं, तो हर रसूल के साथ यही हुआ है। और 6 रसूलों के तो किस्से कुरान में शुरू हुए हैं, सूरतुल अराफ से होंगे। तो वो क्या है कि वो बार-बार उसमें आप बताया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारा एक कानून और एक तरीका और एक ज़ाब्ता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको जिस मुनसब पर फ़ाइज़ किया गया इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा हमने पहले ही आपको बता दिया था सूरत मुज़म्मिल में, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सक़ीला, कि बेशक हम आप पर अनकरीब एक भारी बोझ डालने वाले हैं। तो अब अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि वलक़द जाअका मिन नबअल मुरसलीन, और आपके पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। तो तमाम अंबिया और रसूल के हालात और वाक़ात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक सब्र किया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये रास्ता जो है ये फूलों की सेज नहीं है। इस रास्ते में लोगों की दुख भरी बातें भी आएँगी, लोगों के गलत रवैये भी आएँगे, लोग बातें भी करेंगे। तो आप इन बातों से अपने आप को यानी छोटा ना करें, अपने आप को गम में ना करें। जुमे को पढ़ते फलअल्लाह बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम। और भी कुरान में कई मकामात पर आया है कि आप तो गम में इनके लिए कि ये हिदायत पर नहीं आते, अपनी जान को हलाक कर देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कितने सताए गए, सूरतुल बकरा में आपने पढ़ा, गाय के किस्से में। तो अल्लाह कहते हैं कि जब सताए जाते हैं तो फिर वो सब्र करते हैं, जब सब्र करते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं ना, बहुत अंधेरी रात हो, बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ हो और तूफान आंधी झक्कड़ चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है एकदम मौसम जो है ना बड़ा खूबसूरत आता है। तो इस वक्त एक काली आंधी हमारे मुल्क में भी आई हुई है, तो अल्लाह ताला वहां के भी हालात अच्छे करे कि अल्लाह ताला मदद करे। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है, वो कुन फयकून का मालिक है। फिर कोई भी उसके कुन को नहीं पलटा सकता, उसको नहीं लुटा सकता। तो हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह पर ट्रस्ट करते हुए सब्र करना चाहिए। अब जिंदगी के हर आप शोबे में, हर उसमें आप ले आए, जब भी कोई गम, परेशानी, डिप्रेशन, बीमारी आ गई, बच्चे तंग कर रहे हैं, किसी में कुछ इंटरव्यू फेल हो रहे हैं, इम्तिहान फेल कर रहे हैं, आजमाइशें आई हैं, तो उन सब में हमने यही रवैया अख्तियार करना है। तो अब ऐसा है कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ये तबलीग कर रहे थे, तो आपको जुटलाया जा रहा था, आपको मजनू, दीवाना, पागल कितने आपको टाइटल दिए जा रहे थे, लेकिन आप क्या था, आप सब्र से सब बर्दाश्त कर रहे थे। कुफू एदियकुम आप कहते थे सबको कि नहीं, अपने हाथों को रोक के रखो, क्योंकि उस वक्त सारे बड़े बड़े जालिम जाबर सरदार थे और ईमान लाने वाले जो थे वो सारे मिस्कीन और गरीब और गुलाम थे। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी को नसीहत कर रहे हैं और वो आपको झुठला रहा है और अल्लाह का ही मजाक कर रहा है, जैसे सूरत कुल हुवल्लाह हद क्यों नाजिल हुई थी कि उन्होंने कहा था कि अबू जहल ने कि ए बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा जो अल्लाह है किससे बना गया है? क्योंकि तो पीतल के, लकड़ी के और इसके बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, तेरा खुदा किस चीज से बना है ना। तो मैंने जो आपको कहा था, मुझे कुछ 3 दिन पहले मुझे किसी का फोन आया था, तो वो कह रही मेरी और मेरी बेटी का आपस में जैसे डिबेट चल रही है, तकरार चल रही है। तो किसी का जो बेटा था जवान, वो ना उसने खुदा का इनकार कर दिया, वो एथियस्ट बन गया। तो माँ बाप ने गम से, गुस्से से ना क्या है इसने अल्लाह को छोड़ दिया, तो उन्होंने उसके साथ रिश्ते काट दिए कि तुम्हारा बेटा ही नहीं है आज से, और उसको निकाल दिया। हुआ क्या, जब वो उससे दूर हुआ तो उसने किसी गोरी से शादी कर ली। अब
اس میں کافی ٹائم گزرا ہوگا، تو کہہ رہی ہے میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اس کے والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے کٹ آف نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ کہتی میں کہہ رہی تھی کہ نہیں اس نے والدین نے اچھا کیا ہے کہ اس بچے نے اچھا تو نہیں کیا، اللہ نے کا انکار کیا، اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو انہوں نے بہت ٹھیک کیا. تو مجھے کہتی ہے مجھے بتاؤ میں ٹھیک ہوں جو میری بیٹی ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا آپ کی بیٹی ٹھیک ہے. میں نے کہا مکہ کے ماحول میں آپ دیکھ لیں، آپ جب رشتوں کو ناتوں کو کاٹ دیتے ہیں نا، تو پھر تبلیغ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. یہی عمل آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے، کیونکہ باہر کا ماحول ایسا ہے، ان کی کمپنی سے ان کے دوست. اب اپنے آپ کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے حجاب کب پہنے، ہم اسلام کی اس ڈگر اس راستے پہ کب آئے ہیں؟ ہاں 40s کے بعد ہی آئے ہیں نا. تو آپ اپنا سوچیں کہ بچے جس ایج میں آج بچے اس ایج میں ہم کیسے تھے، اور ہمیں تو یہ ماحول نہیں ملا تھا. اور اس ماحول میں اگر بچے چل رہے ہیں تو اس وقت اگر بچے کچھ غلط کر رہے ہیں یا کوئی بچہ دین سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، تو آپ یا ہم نے ان سے رشتے نہیں کاٹنے. کیوں ہوگا؟ کیونکہ پھر تو وہ اپنا ہی آپ کو پتا ہے کٹی ہوئی پتنگ کیا ہوتی ہے، جاتی جا کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے. ایسی ایک ریوڑ سے جو جانور بکری نکلتی ہے تو وہ کسی چیڑ اور بھیڑیے کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے. جب تک وہ اپنے جو گلا ہوتا ہے، جو اس کا ریوڑ ہوتا ہے، اس سے جڑی رہتی ہے تو اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے. تو یہی سیم حال ہے، اگر فیملی سے وہ بچہ جڑا رہتا، آتا رہتا، اس کے ساتھ تبلیغ کرتے کراتے. کیونکہ کئی بار آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے آپ کے ساتھ نہ کر رہے ہوتے ہیں، ریئیکشن ہی ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ان کے دماغوں پہ آ کے ٹکراتی ہیں، تو یہ چیز اثر کرتی ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی پیارا قریبی بالکل اس طرح تو اس سے کٹ آف نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے وقت فوقت ملنا ہے، پیار محبت سے اس کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، غصے سے وہ اور دور ہو جائے گا. تو یہ سیم چیز ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے کردار سے مل رہی ہے کہ آپ نے مکہ کے ماحول میں اس طرح کی چیز آپ کے قبیلے والے سارے آپ کے رشتہ دار تھے. جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا تو کس نے نکالا؟ انہوں نے. آپ پہ قتل کا منصوبہ بنا ہوا تھا ہجرت کی رات جب آپ غار سور میں گئے تھے، تو آپ سارا لے آئے. تو یہی چیز ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی اسی کو ہم نے کرنی ہے کہ جو نصیحت کا ہوتا ہے نا، جو نصیحت کرتے رہتے ہیں، جس سے دل نرم ہوتے ہیں، وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 35 پہ چلتے ہیں. وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا بھاری علیکا آپ پر اراد کرنا ان کا، فَإِنْ پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ ان کے تبتغیہ آپ تلاش کریں نفقن ایک سرنگ فی الارض زمین میں، او یا سلمن ایک سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتأتیہم تو آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیہ کوئی نشانی، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لجمعہم البتہ جمع کر دیتا انہیں علی الہدی ہدایت پر، فلا پس نہ تکونن ہرگز آپ ہو من الجاہلین نادانوں میں سے. آیت نمبر 35 پہ آئے ہیں. اب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا اعراض آپ پر اگر شاخ گزرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور وہاں سے جا کے کوئی نشانی لے آئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ تو اٹل ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھائیں گے، آپ لے آئے جہاں سے لا سکتے ہیں. آپ غور اس میں کیجئے کہ کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. تو کیا پوائنٹ ملا اس میں آپ کو؟ ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے ہدایت دینا کس کے اختیار میں؟ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو آنے بعد میں سب کو صاحب ایمان اور نیک بنا دیتا. اس کے لیے تو ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں نا کچھ بھی آپ نے اراؤنڈ حالات دے کر تو ہمیں ایسی ویسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی کسی کا اگر کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو ہمارا اس کے تب تک ہی جب تک بچے چھوٹے ہیں، انڈر ایج ہیں، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں. بعد میں پھر دعائیں کریں، اور ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں سورۃ الکاف میں ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کی نیکی بعد میں بچوں کو کام آتی. وہی بچے جو کچھ کا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ پھر امام بھی دیکھے، ہم نے دیکھا وہ مسجدوں کے جا کے ایکٹیو ممبر بنتے اور اتنے اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ رنگ لاتی ہیں.
तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनकी बेरुखी तुम पर अगर भारी गुजरती है तो फिर आप क्या करें कि जमीन के नीचे से सुरंग निकाल कर वहां से कुछ ले आए या आसमान में सीढ़ी लगा कर वहां से कोई निशानी ले आए ना। तो ये अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं ना। तो जब भी किसी मामले में ताखीर हो तो सब्र करना चाहिए। अल्लाह का कायदा है, सब्र करो। आज कदम बोओगे तो फिर क्या होगी, कल उसकी फसल निकल आएगी। ऐसा नहीं होता, हथेली पर सरसों कभी भी नहीं जमती ना। तो खास तौर पर नेकी का काम, इल्म का रास्ता, तबलीग का रास्ता, ये ज्यादा सब्र चाहता है। अल्लाह ताला तो एक कलमा कुन का मालिक है। वो तो कलमा कुन से किसी को भी मुसलमान बना सकता है, किसी को भी सिराते मुस्तकीम पर चला सकता है, किसी को भी हिजाब और अबाया पहना सकता है। तो क्या पता चला, जाहिल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक नादानी में होता है जहालत की वजह से, और दूसरा जो होता है इल्म ना होने की वजह से। तो जो इल्म की वजह से जाहिल है, आप उनमें शामिल नहीं होंगे। अल्लाह के तरीकों और अल्लाह की सुन्नत से ला इल्मी, हर काम के लिए सब्र इंतजार चाहिए। यानी इल्म आ जाए फिर भी बंदा ऐसा कर रहा हो तो उसको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तो फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, तो क्या आप जाहिलों में से ना हो जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात से मगलूब होने वालों में से ना बने। इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बाती ना हो। यही अल्फाज सूरत हूद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खिताब करके कहा गया, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने गर्क हो गया, जबकि तेरा वादा था कि तू मेरे अहल को बचा लेगा। इन्नब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक, सूरत हूद की आयत नंबर 45 में, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तेरा वादा सच्चा था। तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने सख्त किया था, इन्नी आइज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलों में से ना हो जाओ। आप जरा गौर करें, ये अल्लाह का वो बंदा है जिसने 950 साल अल्लाह ताला की नौकरी चाकरी की है, अल्लाह ताला की दीन की तबलीग की है, अल्लाह ताला की दीन की दावत फैलाई है। इसमें मेहनत, इसमें उसकी मेहनत भी है, मुशक्कत भी है, और हर तरह की मुश्किलात, जो लोग उसको ताने देते थे, जो भी कहते थे, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। ज़ाहिर है अगर सब इंसानों को हिदायत पर लाना मकसूद हो तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला तो एक सेकंड में सबको हिदायत दे सकता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने अबू बकर सदीक को दी थी। तो अल्लाह ताला सबको एनआल में एक यानी लम्हे में सबको बिगाड़ भी सकता है, जिस तरह इबलीस कोई बन जाता है। तो असल मकसूद तो इम्तिहान और आजमाइश है, लिहाजा जो हक का तालिब होगा, जो हक पर चलना चाहेगा, हक किसको मिलेगा? सिर्फ उसी को मिलेगा। तो अल्लाह अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ना इस तरह के सब्र रखे और इस रास्ते में और इस्तकामत दे हमें, और हम जो है अल्लाह से दुआएं करते रहें, थोड़ दिले ना बने, जल्दबाजी ना करें इसमें, और हम इसी में रखें। नूह अलैहिस्सलाम की मिसालें, 950 साल का हमको टाइम नजर आ रहा है। आयत नंबर 36, इन्नमा बेशक यस्तजीबू कबूल करते हैं, अल्लज़ीना वही जो, यस्माऊन सुनते हैं, वल मौता और मुर्दे, जब असुहुम उठाएगा इन्हें अल्लाहु अल्लाह, सुम्मा फिर इलेही इसी के तरफ, युरजाऊन वो लुटाए जाएंगे। आयत नंबर 36 पे आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो तो वही कबूल करते हैं जो हकीकत में सुनते हैं, और जो मुर्दे हैं, अब ये मुर्दे जो है ना वो आए हैं क्या कहते हैं टेक्निकल मीन में, जो यानी जो सुन मुन बुक मुन उमयून हो जाते हैं ना, तो उन पर इसका कोई असर नहीं होगा ना। तो जिन लोगों को हदायत मतलूब होती है वो लोग बातें गौर से सुनते हैं, फिर वो हदायत भी कबूल करते हैं। मगर जिन लोगों के दिल अपनी जेद हद दर्मी की वजह से मर चुके होते हैं ना, तो वो अपनी आंखों के सामने मुआजिजा देखकर भी ईमान नहीं लाते। ये लोग जीते जी अपने इख्तियार से तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले नहीं। अलबत्ता जब मर जाएंगे और अल्लाह इन्हें दोबारा जिंदा करेगा, तब इन्हें इस्तरारी तौर पर अल्लाह के हजूर पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तो और कोई चारा ही नहीं है। वहां तो सिर्फ दो रिजल्ट है उस दिन के, कब्र से उठा के सबको जिंदा किया जाएगा, मैदान महशर में सब भागेंगे। तो वहां तो अल्लाह ताला के सामने जानी हाजिरी के अलावा तो वो इंसान इससे बच ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला रसूल रहमान में भी कहते हैं कि जिनो इन तुम जमीन के किनारों से निकल कर भाग कर देखो, कहाँ जाओगे? नहीं, इल्ला बिसुल्तान के लफ्ज आते हैं।
تو یعنی یہ زمین بھی اللہ کی، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی، جدھر جائیں اللہ، قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی اصحاب کتاب سب موجود ہوگا۔ تو اب کیا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جب تک ہم زندہ رہیں تو ہم اپنے دلوں کو، دماغ کو بھی زندہ رکھیں، اور کیونکہ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں نا تو انسان کے اندر بے حسی آ جاتی ہے۔ سننا کہتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قبول کرنا اور ایک ہوتا ہے جواب دینا۔ مردوں کو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ نہیں سن سکتے جو ابھی قبروں میں ہیں۔ جو اچھا سننے والا ہوگا اس کا جواب بھی بالکل صحیح ہوتا ہے۔ سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا، لو کننا نسمع ونعقل ما کننا اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سنتے سمجھتے تو آج ہم اصحاب السعیر یعنی آگ والے ساتھی نہ بنتے۔ آیت نمبر 37، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہ نزلہ نازل کی گئی علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی میں ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، کل کہہ دیجئے انا بے شک اللہ اللہ قادر قادر علی اس پر، ان کے ینزلہ وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون وہ نہیں علم رکھتے۔ تو ان کے پاس بس یہی ایک دلیل رہ گئی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی جاتی۔ اسی ایک حجت پر انہوں نے ڈیرا لگا لیا تھا، یعنی اس پہ ان کی سوئی اٹک گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے تھے، یعنی ان کو ناکامی ہو رہی تھی۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تنگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس کا ذکر قرآن نے سورۃ حجر میں بھی کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بھنجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سی بڑی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب معجزہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ ناقۃ اللہ کا آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح کہتے ہیں ان کی مہلت کا جو ٹائم ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جس موقف پر مورچہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اس کی اساسیت کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ معجزہ نہ دکھانا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں بھی مزید مہلت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ معجزہ آئے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دودھ ابھی اور بلویا جائے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن نکل آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے یہ سارا کچھ کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانی اس نہیں دکھاتے، کیونکہ قوم سمود کو اونٹنی دی تھی، انہوں نے کونچے کاٹ دی تھی تو کیا ہوا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بار بار آیا کہ جی کسی اور نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دیکھیں نشانی، سب سے بڑا معجزہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ قرآن ہے، جو آج تک اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت نہیں لایا۔ 4 یا 5 بار قرآن نے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، لیکن آج کمپیوٹر کا دور ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت تک نہیں لا سکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین پر آس پاس اور نشانیاں بتاتے ہیں، وما اور نہیں من دابت کوئی جاندار فی الارض زمین میں، ولا اور نہ طائرن کوئی پرندہ یطیرو جو اڑتا ہے بجناحہ ساتھ اپنے 2 پروں کے، الا مگر امم گروہ میں، امثالکم تمہاری ہی طرح، ما فرتنا نہیں کمی کی ہم نے فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کی، ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 38 میں، زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے اور نہ کوئی پرندہ ایسا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پرندے جو اپنے 2 پروں پر اڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی طرح جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کے بھی رہنے سہنے کے اپنے اپنے طور طریقے اور اپنے اپنے نظام ہوتے ہیں۔ خاص کر آپ نے اینٹس کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو کالونیز ہوتی ہیں، کوئنز ہوتی ہیں، اور خاص کر شہد کی مکھی میں بھی ان میں سولجرز ہوتی ہیں، کس طرح وہ اپنی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو ان کے اپنے لیڈرز ہوتے ہیں جن کے تحت وہ بہت منظم طور پر رہتے ہیں۔ یہ چیزیں آج کی سائنسی طریق سے ثابت شدہ ہے۔
جیسے چیونٹیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے ماتحت وہ منظم انداز میں رہتی ہے اور کام وغیرہ کرتی ہے، اسی طرح شہد کی مکھیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کائنات کا جو نظام بنایا ہے، انسانوں میں، پرندوں میں، سب ایک جو ہے ایک ضابطہ ہم نے اس میں مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا، ان سے کفر، شرک اور ایمان اعمال کا تو محاسبہ نہیں ہوگا، اس کا تو حساب کتاب نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے دوسرے ظلم سے کیا ہوگا، جو زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا، کیونکہ اتنی عقل تو انہیں بھی بخشی گئی ہے نا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر جانوروں کا حساب کتاب ہوگا، ان کے پاس تو عقل سمجھ نہیں ہے، لیکن اگر سینگ والی نے، بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو وہ بھی حساب دے گی، تو آپ سوچیں ہماری کتنی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نا عمل کی توفیق عطا کرے۔ تو ایک اور حدیث ابن جریر میں کہ قیامت کے روز پرندے اور جانور بھی دوبارہ زندے کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب کتاب کرے گا، حالانکہ ان کے اندر جو شعور کا لیول ہے وہ کم ہے۔ تو آیت نمبر 39، والذین، اور جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، سمن، بہرے ہیں، وہ بکمن، اور وہ گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اللہ یضلل، پھٹکا دیتا ہے اسے، ومن یشاء، ومن، اور جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، یجعل وہ کر دیتا ہے اسے، علی صراط، اوپر راستے کے، مستقیم، سیدھے کے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بہرے ہیں، حق نہیں سن سکتے، اور وہ گونگے ہیں۔ وہ جو آپ دیکھیں اس کو، اگر آپ لٹرل میننگ لیں نا، ڈکشنری میننگ، تو وہ گونگے بہرے نہیں ہیں، ٹیکنیکل میننگ میں آیا ہے کہ وہ اس حق کو سنتے نہیں اور نہ اس کے مطابق بولتے ہیں، حق بول نہیں سکتے۔ تو اندھیری کی اپنے لیے انہوں نے ایک اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے، اندھیرے کی دنیا میں وہ رہتے ہیں۔ صراط مستقیم اسلام کا راستہ، اس میں کوئی انحراف، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہدایت دوبارہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم چلتا ہے۔ تو اس میں پہلے ان پٹ ہماری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی قرآن کو، حق کو سننے کے لیے اپنے کان، اپنے دل و دماغ کھول کر رکھیں، اور اس میں ہم گونگے بہرے نہ بنیں۔ اصل میں وہ گونگے بہرے نہیں ہیں، دنیا کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، منچائی زندگی کے لیے بہت سمارٹ ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ تو اس کا مفہوم اللہ کی اس گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ سے بچو، وہ بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شب معراج میں آپ نے دیکھا تھا کسی کی باتیں جو تھی نا وہ چھیلی جا رہی تھی، تو کہتے ہیں یہ عمل قیامت تک ہوگا، تو فرمایا تھا یہ جھوٹ بولتا تھا۔ تو جھوٹ جو ہے نا اس کو 100% اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، یعنی 80% ہم سچ بولیں اور 20% جھوٹ بولے، تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، اور یہ کہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں، لوگوں کے ڈر سے جھوٹ نہ بولیں کسی بات کو چھپانے کے لیے۔ فرمایا مسلمان کی خصلت میں خیانت اور جھوٹ ہے، جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے، جھوٹ جو ہوتا ہے، جھوٹ انسان کی عزت کو بھی گھٹا دیتا ہے۔ جب دیکھیں کسی کو، ایک بندے کی ایک بڑی عزت ہوتی ہے اور کسی جگہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا، تو اس کی جو عزت اور ویلیو ہوتی ہے اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ سچ حق بات کرتا ہے کہ دیکھو سچی بات یہ ہے، تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے کہ دیکھو یہ کتنا سچا بندہ ہے۔ جھوٹ انسان کی ایمانداری پر بھی اثر رکھتا ہے، جھوٹ انسان کو بے اعتبار بنا دیتا ہے۔ اگر وہ سچی بات بھی کہہ رہا ہو تو انسان اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ اس کا پہلا جھوٹ ان لوگوں پہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ جھوٹ انسان کی ساکھ کو، یعنی اس کا جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے، قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل کیوں ملا تھا؟
ہم بھی سچ کو اپنائیں، ہر حالت میں سچ بولیں، ہم لوگوں کا ڈر دل سے نکالیں، ہم یہ سوچیں کہ یہ جو میں کروں گی یہ میرے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اور اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ جھوٹ سے ہم اپنے عمل نامے کو نہ بھریں۔ آیت نمبر 40 دیکھتے اس میں کوئی اور بات ہو۔ کہتے ہیں جو شخص اللہ کی آیت کو جھٹلا دے اس پر ہدایت کی سب رائے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی گونگا ہو، بہرا ہو اور شخص گہرے اندھیرے میں ہو، وہ اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات نہیں سن سکتا اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے بات پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا شخص گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اصل میں نہ وہ گونگا ہے، نہ بہرا ہے، اور نہ وہ کیا کہتے ہیں یعنی وہ بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے نا، اور وہ اندھیرے میں بھی نہیں ہے، ہاں وہ جہالت کے اندھیرے میں ہے، اپنے انا کے جو اس نے اپنی انا کا ایک بنا لیا ہے کہ میں ہوں، وہ اس کے اندھیروں کے اندر ہے، لا علمی کے اندھیروں میں۔ اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے اور آیت الہی پر غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آیت نمبر 40 میں اور مثالیں 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بھی ہم حدیث سے دیکھیں گے۔ کل کہہ دیجئے ارائیتکم، کیا غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم، آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، او یا آتتکم، آ جائے تمہارے پاس، پھر مونس کا یہ آیا ہے پھر الساعۃ، گھڑی قیامت کی، آغیرہ، کیا غیر سوائے اللہ، اللہ کو، تدعونا، تم پکارو گے، ان کن تم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ تو اب یہ بھی ایک بڑا ہی سرچنگ کوسچن ہے۔ اس حوالے سے حقیقت بھی یہی تھی کہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی، مثلا سمندر کے سفر کے دوران کوئی طوفان آ جاتا، موت سامنے نظر آتی، تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ لات، منات، عزا، حبل وغیرہ انہیں سارے بھول جاتے تھے، انہیں کوئی خدا نہیں جاتا، تو ایسے وقت میں وہ خالص اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا کرتے تھے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مصیبت کے وقت خاص کر سمندر کے سفر میں بتوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ کو پکارنے کی عادت جو ہے ہر انسانی فطرت میں موجود ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن جہل، یہ اسلام کا مخالف تھا۔ فتح مکہ کے دن ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کیا، یہ اشتہاری مجرم تھا، اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ جدہ کی طرف بھاگ نکلا، مکہ سے سمندر کا راستہ لیا، کشتی سمندر کے درمیان شدید طوفان میں آئی۔ لوگوں نے پہلے تو اپنے معبودوں کو پکارا، جب بات نہ بنی تو اللہ کو خالص ہو کر پکارا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کو ہم پکار رہے ہیں یہاں پر تو اللہ ہماری مدد کرے گا، تو پھر اگر ہم یہاں اللہ کی پکار سے بچ جائیں گے تو پھر تو ہم ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا تو میں تو اگر اللہ تعالیٰ نے آج اس طوفان سے بچا لیا، میں تو اسلام لے آؤں گا اور میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے بچ گیا تو یہ آیا، اس نے جان کی پناہ چاہی، اور آپ کو پتہ ہے یہ جہاد کرتا رہا، اور جو سیریا کا اوپننگ آف سیریا ہوئی تھی، ابھی تو فال آف سیریا ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت میں، تو یہ ایک طرف سے یہ انٹر ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے جہاد کیے نا۔ تو ہم بھی عام حالات میں اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی بڑے آرام سے منچائی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی ایسا جھٹکا آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، ہم پھر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکتے ہیں۔ تو یہ والا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک انداز بتا دیا کہ جب ان مشرکوں کے جہاز سمندروں میں طوفان میں ڈوب جاتے ہیں اور مصیبت نہیں ٹلتی، موت نظر آنے لگتی، تو پھر اس وقت سب اپنے دنیاوی معبودوں کو بلا کر اس وقت پھر یہ ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کو، یعنی دیوی دیوتائیں جو ہے نا وہ پھر بھول جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کی کشتی، ان کا جو جہاز ہے ڈوبنے والا ہے۔ تو اللہ اس میں بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے، اگر اس وقت اللہ کو پکارے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ آیت نمبر 41، بل ایاہو، بلکہ صرف اسی کو، تدعونا، تم پکارو گے، فیکشفو، پھر وہ کھول دے گا، ماں، اس سے جو تدعونا تم پکارو گے، الہی، طرف اس کے، اگر شاء، وہ چاہے، وطن سونا، اور تم بھول جاؤ گے، ماں تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اب اس آیت میں مزید اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو تکلیف کو دور کر دیتا تھا، کیوں کر سکتا تھا؟ کیونکہ اس وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکار رہے تھے۔ تو اس سے کیا ایک ہمیں فارمولہ ملتا ہے کہ صرف اور صرف
اللہ ہی کو پکارنا ہے. یعنی اس وقت مشرک کہنے لگتا ہے کہ آپ صرف اللہ ہی کو پکارو، وہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گا. جب سمندروں میں مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں ایسے نازک وقت میں، یہ جملہ سن کر اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی تھی. وہ سوچنے لگے کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آ سکتا ہے تو خوشی کی میں بھی اللہ ہی کام آنا چاہیے. وہ سوچنے لگے کہ 20 سال ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر لڑتے رہے. وہ کہتے تھے مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے، اور تمہارے معبود نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں. چنانچہ اس نے عہد کیا کہ اگر آج زندگی بچ گئی تو سیدھا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیعت کروں گا. اور پھر اس نے وہی کیا جو کہ میں آپ کو بتایا نا. تو حق پرستی کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس باڈی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جیسے کمپیوٹر میں کوئی چیز پروگرام ہوتی ہے نا، ہماری باڈی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان حق کو رکھا ہوا ہے. یہ بات صرف اکرمہ تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ جب موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو ہر جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اس کی زبان پر بے اختیار اللہ کا نام آ جاتا ہے اور اسے فریاد کے طور پر وہ پکارنے لگتے ہیں. تو جس کی دلیل ایک انسان خواہ کتنی ہی ضد اور ہر دھرمی کرتا رہے، اس کے اندر فطری طور پر جو حق پرستی کا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اندر پروگرام کیا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے. آیت نمبر 42 ولاقد، اور البتہ تحقیق ارسلنا، یہ آیت نمبر 42 ہے، بھیجا ہم نے اممن طرف امتوں کے من قبل کا آپ سے قبل، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بالبأساء ساتھ تنگی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم شاید کہ وہ یتضرعون وہ عاجزی اختیار کریں. تو اللہ تعالیٰ اب ایک اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کی بعثت کے بارے میں ایک قانون اللہ نے بتایا ہے. تو یہاں پر انبیاء نہیں بلکہ رسول مراد ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا تو اس قوم کو جو غفلت کی نیند ہے نا اسے جگانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے. لیکن اگر وہ قوم اس کے باوجود بھی نہیں مانتی تھی، نہیں سنبھلتی تھی، رسول پر اپنے رسول پر ایمان نہیں لاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ چند دن کی جو مہلت ہے اس میں خوب دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر لیں. پھر اچانک اللہ کا بڑا عذاب ان کو آ پکڑتا تھا جس سے وہ قوم نیست و نابود یعنی تباہ اور برباد ہو جاتی تھی. اور یہ مضمون سورۃ الاعراف کا جو ہے نا عمود تھا، یعنی اس کی بنیاد تھی. وہاں بڑی تفصیل سے ہم نے یہ سارا وہاں پر پڑھا ہے نا. تو انسان کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، اب دیکھیں ہمیں بھی انڈیویجول لیول پر ہماری زندگیوں میں غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کو خالص ہو کر پکاریں. جب یہ ہم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک بڑا اللہ تعالیٰ کی عذاب آ جاتا ہے اور پھر ان میں ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. آیت نمبر 43 فلولا. اب دیکھیں اس کو ٹائم کو بھی کہتے ہیں، گروہ کو بھی کہتے ہیں، امتوں کو بھی کہتے ہیں. اپنے اپنے وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فلولا پھر کیوں نہ، جب جاءہم آئے ان کے پاس سنا عذاب ہمارا، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن قست سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، وزینا اور مزین خوبصورت کر دیا، لہم ان کے لیے، شیطان نے ماں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. آیت نمبر 43 میں 3 میں ہم آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر وہ عذاب میں جھک جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن ان کی بدعمالیوں پر ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے اس کو یہ خوبصورت بنا دیا تھا. تو انہوں نے مصیبت پر آوازاری نہ کی، عاجزی نہیں کی. تو انسان موسمی تبدیلی قرار دے دیتا ہے نا، اس طرح کے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلڈ آتے ہیں، ہیریکینز آتے ہیں، ارتھکویک آتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو زمین کے اندر جو بھی چینجمنٹ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اس کے بعد ان کے دل جو ہوتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 44 فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، ماں جو کچھ ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی فتحنا تو کھول دی ہم نے، علیہم ان پر، ابوابا دروازے، کلن ہر شین چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، فرحو وہ خوش ہو گئے، بما اس پر جو اوتو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً اچانک، فاذا تو اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے تھے. آیت نمبر 44 پہ آئے ہوئے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں تمہیں ملے گی، تاکہ اس دنیا میں جو بھی تمہارا نصیب ہے اس سے تم خوب فائدہ اٹھاؤ۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا یا اس بندے کی اپنی ہی موت نہیں آتی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے پکڑنے کا فرما رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہلکے ہلکے عذاب بھیجتا ہے، جیسے قحط آ گئی، خشک سالی آ گئی، کوئی وبا آ گئی، ساری چیزیں ہم نے ابھی پاسٹ میں دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب انسان کو خبردار کرنے کے لیے وارننگ کے طور پر آتے ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں اور اس کی حضور توبہ کریں اور عاجزی کریں۔ اگر قوم اس سے خبردار نہیں ہوتی، اگر خبردار ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سختی کو ان سے دور کر دیتا ہے اور آئندہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ توبہ نہ کریں اور نافرمانیوں اور سرکشی میں بڑھتے جائیں، جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، تو اس پر دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، وہ یہ کہ عشر و عشرت کی فراوانی، جس میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو یکسر بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تہذیب، تمدن، کلچر، جو بھی معیشت ہم کو ملی ہے، ترقی ہو رہی ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں ان پر کھول دی جاتی ہیں۔ پھر یکدم ایسا سخت عذاب آتا ہے جو اس قوم کو تیز نیس کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، پھر وہ کسی اور کہانیاں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ والا قانون اس میں بیان فرما رہا ہے اپنا کہ پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی چھوٹی وارننگز آتی ہیں ان سے ڈرنا چاہیے، ڈھیل نہیں لینی چاہیے۔ غفلت سے اٹھ کر ہم جو ہے بیداری میں ہوش مندی کی زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ڈھیل دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر پکڑ لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ترقی یافتہ قومیں، اگر آپ نے دیکھے ہوں ہڑپا کے، موہنجو دڑو کے، اور میں نے تو ٹیکسلا کے کھنڈرات دیکھے ہوئے ہیں، تو وہاں کیا ہے کہ ان کی تہذیب، ان کی ساری چیزیں، ان کے سوئمنگ پول، ان کا جو سورج سسٹم ہوتا ہے، سارا وہاں ہے کہ کتنی تہذیب یافتہ، کتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا، اللہ کا نبی آیا ہوگا، انکار کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے وارننگز دیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے آتے ہوں گے، وہ انکار کرتے گئے، تو آخر پھر بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کمپلیٹ ان کی کلیننگ کر دیتا ہے، مکمل صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے نا کہ جس طرح زہریلے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے نا، کہ باقی جگہوں پر اس درخت کی بیماری نہ پھیلے، یا جیسے کسی بندے کو کینسر ہو جاتا ہے جس پارٹ پہ، تو وہاں سے وہ چیز کاٹ دی جاتی ہے۔ شوگر کے مریض کو جیسے کبھی پاؤں کاٹا جاتا ہے کہ پوری باڈی پھر اس کی نہ ہو جائے، تو کیا ہے کہ پھر جو زہریلے حصے ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اور قومیں جو ہوتی ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں ہوش مندی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آیت نمبر ہوگی 45، فقطع، پھر اسی میں مزید وہی بات بتائی جا رہی ہے جو میں نے ابھی آخر میں آپ کو بتائی، پھر کاٹ دی گئی دابر، جڑ، القوما، اس قوم کی، الذین، جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین، والحمد، تمام تعریف، للہ، اللہ کے لیے، رب، جو رب العالمین، تمام جہانوں کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ والا میں اب آپ کو پڑھا رہی ہوں تو ایک دم جو ہمارا کشمیر کے جو 2005 میں آئی تھنک ارتھ کوئک آیا تھا، تو ہم اس وقت کینیڈا سے اپنی استادہ ڈاکٹر فرز سے پڑھ رہے تھے، تو انہی دنوں ہماری یہ آیات آئی تھیں، تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کی جڑ کاٹ دی ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کیوں کہا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے؟ شکر کیوں ہو رہا ہے؟ شکر تو ہم کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں نا، کوئی بیماری ٹل جاتی ہے، کوئی عذاب ٹل جاتا ہے، تو ہم تو تب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ تو یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہی بات جو میں نے کہی ہے کہ زہریلا درخت ہو، اگر کسی باڈی پارٹ میں کینسر ہو جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر، کیا کہتے ہیں، خس کم جہاں پاک، کہ گندگی گئی اور باقی کا جو ہے معاشرہ، باقی کا جو زمین ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ اس طرح لا سکتے ہیں کہ جب یہ ارتھ کوئک آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ تر اسکول کالجز میں زیادہ تر یوتھ جو تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا جی، اور زیادہ تر
यूथ मरी थी तो क्या हुआ, फकुतिरा दाबिरुल कौमल लजीना, जड़ काट दी गई। यानी वो नस्ल जो आगे बढ़ के उनकी आगे नस्लें बढ़नी थी ना, आपको तो कितने बच्चे कितनी यूथ उसमें फौत हुई थी, तो अल्लाह ने वो जड़ काट दी थी। तो अल्लाह ताला देखता है कि जब हद से ज्यादा जमीन पे जुल्म हो रहा होता है, अल्लाह ताला की नाफरमानियां हो रही हैं, तो अल्लाह ताला के जो फिर पहले छोटे छोटे अजाब आते हैं, फिर बड़े अजाब आ जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला उस पे कह रहे हैं कि चलो जी, ये जो जी चीज जो थी पाक हो गई है, मैंने जमीन को पाक कर दिया इन खराब चीजों से ना। तो ये सब कुछ जो होता है ना, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जिन भी अक़वाम पे आती हैं इस तरह की, तो अल्लाह ताला किसी को पूरा का पूरा, जैसे कौम लूत को देखें कि किसने वो जो बहीरा मुर्दार है, वहां नीचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने परों पे उठा के नीचे पटका था, तो वो अभी तक वो समंदर का पानी जो है उसको वहां ना कोई मछली रह सकती है, और उसको बहीरा मुर्दार कहा जाता है। तो आप जब एक सफर पे जा रहे थे तबूक के, तो किसी जगह रुके थे, तो आटे भी आई थिंक गूंद लिए थे साहबा कराम ने, या आटे तो वो गूंदते नहीं थे, जब ब्रेड का जो भी होता था उसमें रवायत में अल्फाज आते हैं, तो आपने कहा था इनको फेंक दो, पानी भी करा दो। अजाब वाली जगहों पे ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए कि क्या पता उसका कुछ हिस्सा वहां बाकी हो। और हम अपने स्कूल और कॉलेजेस की तरफ से हम तो पिकनिक्स वहां पे मनाते हैं, पिकनिक्स पॉइंट्स बना लेते हैं, इबरत के लिए जाना चाहिए, देखने के लिए कि वो कौम कैसी थी, उनकी जो जो भी उनका सकाफत थी, कैसे था कल्चर, क्या उनकी बिल्डिंग्स थी, क्या कुछ उन्होंने बनाया हुआ था, और फिर उनके पता नहीं उनके पास कैसा अजाब आया होगा, क्योंकि म्यूजियम में भी उनकी चीजें रख दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने अजाबों से, छोटे छोटे से बड़े बड़ों से बचाए, और जो भी छोटे छोटे आते हैं हमारी जिंदगियों में, इससे हम अमल लेने वाले बने, कि हम अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे बने, कि हम अपनी आंखों को यानी इस मामले में खोल कर रखें। तो अल्लाह ताला कौन है, तमाम जहानों का परवरदिगार अल्लाह ताला है। आयत नंबर 46, कुल कह दीजिए, अरे तुम क्या गौर किया तुमने, इन अगर अहज़ल्लाहु ले जाए अल्लाह समउकुम, कान तुम्हारे, व अब्सारुकुम, और आंखें तुम्हारी, व खतमा, और मोर लगा दे अला कुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों पर। मन कौन है, इलाहुन इलाह गैरुल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यातीकुम, जो लाए तुम्हारे पास, बिही, इससे, उन्जुर, देखो, कैफा नुसर्रिफू, हम फेर फेर कर लाते हैं, अल आयात, आयात को, सुम्मा, फिर हम वो यस्तिफून, वो एराज करते हैं। आयत नंबर 46 पे आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इन्होंने गौर किया कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान अल्लाह ताला छीन ले और दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह ताला के सिवा कौन सी तुम्हारी जो दुनियावी माबूद तुमने बना लिए, पीर बाबे बना लिए, तुम्हें ये दोबारा सलाहियतें दे सकते हैं। उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयात सुम्मा हम यस्तिफून। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि देखें किस तरह हम अपनी निशानियां मुख्तलिफ पहलुओं से घुमा फिरा कर इनको बताते हैं ना। तो वही कहते हैं ना, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो, कि मिस्ताक में कुरान में मुख्तलिफ मज़ामीन फिरा फिरा कर मुख्तलिफ अंदाज से कुफार और मुशरिकों के सामने लाए गए हैं, उनको नसीहत देने के लिए कैसे बाज आ जाए, मगर इसके बावजूद ये लोग मसलसल क्या करते रहे, ये इनकार ही करते रहे हैं ना। तो आंख, कान, दिल, अल्लाह की आयात कैसे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी 3 नेमतों का जिक्र करके अपनी आयात अल्लाह ताला की जात पर दलालत करने वाली निशानियां करार दिया है। सबसे पहले सुनने का जिक्र आया है, किसी तरह किसी आवाज से हवा में लहरें पैदा होती हैं, फिर वो लहरें कान के पर्दों से टकराती हैं, इस तसद्दुम की आवाज एसाब के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, दिमाग फौरन इस आवाज का मतलब और मफहूम समझता है, फिर इंसान अपनी जुबान से फौरन बात करने वाले को इसका जवाब देता है। ये सब काम इतनी जल्दी होता है कि बात करने वाले को फौरन इसका जवाब मिल जाता है। यही सूरत जो है ना, सूरत हाल आंखों की देखने की भी है। आंख कोई चीज देखती है तो इस चीज की तस्वीर या फोटो या उसका अक्स जो होता है हमारी आंख के अदसे पर पड़ता है, फिर वही तस्वीर बारीक सी नालियों के जरिए दिमाग के पर्दे पर पड़ती है, और दिमाग फौरन ये फैसला करता है कि जो चीज आंख ने देखी वो फलां चीज है, फलां रंग की है, इसकी शक्ल और इसका कदोकामत इतना है और इतना है। दिल का निजाम इससे भी पेचीदा तर है। कुव्वत, तमीज, अकल, इरादा, इख्तियार की सब कुव्वतें इसके मुतालिक हैं। किसी बात को सोचना, तदबीर करना, फैसला करना, सब कुछ इसी का काम है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर अल्लाह ताला इस समात, बसारत या दिल के अमल को, इसके निजाम को सलब कर ले, यानी ले जाए
छीन ले, तो इन मुशरिकों के किसी माबूद को ये ताकत है कि इनको ये वापस सारी चीजें दे सके। लेकिन ये लोग तो अल्लाह की इन आयात में गौर नहीं करते, बल्कि जहाँ अल्लाह की आयात का जिक्र होता है वो वहां अपना रुख ही मोड़ लेते हैं। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि इंसान ने जितने भी कमालात हासिल किए, जितनी भी उसने तरक्कियां की हैं, ख्वाह इसका ताल्लुक एजादात से हो, इन्वेंशन से हो, या इल्म और फलसफा से हो, तो इंसान की खुशहाली और उसने तदबीर से, तो वो ये चीजें हैं जिस पर इंसान फख्र और गुरूर करता है। और फिर ने भी ये किया था ना, अपनी जो उसका जो कुछ भी था, लिविंग ऑफ लाइफ था ना, तो हालांकि इन तमाम चीजों के असूल का जरिया यही आंखें, कान और दिल ने, और ये खालिस्तन अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे पास। फिर अगर अल्लाह ताला अपनी दी हुई चीजें वापस ले ले तो इसके किसी आला में ये कुदरत है कि वो इनकी ये चीजें बहाल कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अल्लाह के कामों में शरीक कैसे हुए? यानी जो बाबा, पीर, माबूद जिनके सामने तुम अपनी हाजतें रखते हो, या कोई जिंदा हस्ती है या मुर्दा हस्ती है, तो अल्लाह ताला कहते जब उनको अल्लाह ताला ने ये कुदरत ही नहीं दी है, तो फिर तुम कैसे अल्लाह ताला के कामों में इनको शरीक बना रहे हो कि ये बाबा, ये फलां जिंदा हस्ती ये काम कर सकती है? तो अल्लाह ताला मजीद कह रहे हैं आयत नंबर 47 में, कुल कह दीजिए अरअयतकुम, क्या गौर किया तुमने, इन अगर आताकुम आए तुम्हारे पास अजाबुल्लाह, अजाब अल्लाह का, बख्ततन अचानक हो या जहरतन अलानिया, हल नहीं युहलकू हलाक किए जाएंगे, इल्ला मगर अलकौमुज़ ज़ालिमून, वो लोग जो जालिम है। आयत नंबर 47 में तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये अजाब अचानक आए या आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आए, या पेश की इतला के बगैर उनके ऊपर वारिद हो जाए, या डंके की चोट पर ऐलान करके आए। आए थे ना हमारे पास भी ना, आय का आया था, जो हार्वी आया था, और एक और जो थे, जब पूरे रोड्स हाईवे बंद हो गए थे, एक हैरिकेन आया था, तो वो तो ऐलान करके आया था ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अचानक भी आ सकता है और ऐसे आपको वार्निंग भी दी जा सकती है। तो हर सूरत में वही लोग होंगे जो अल्लाह के रसूल की दावत को ठुकरा कर अपनी जानों पर जुल्म के मुर्तकब बनेंगे, यानी ये वही लोग होंगे जिनकी करेंगे ना। तो अल्लाह ताला कहते यानी ये लोग गौर नहीं करते हैं। तो यकदम से मुराद ऐसा अजाब जिसकी अलामत पहले बिल्कुल ना हो, यानी पता न अचानक वो अजाब आ धमके, तो वो होता है जिसे अर्थक्वेक कहा जाता है। तो कहते हैं इसके कई मतलब है। एक के अजाब आने की इत्तला अल्लाह ताला अंबिया को बजरिया वही देता है, उन्हें हदायत करता है कि अपने पैरोकारों को, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको लेकर इस मकाम से निकल जाएं जहां अजाब आने वाला है। इसी तरह अजाब की जद में सिर्फ जालिम ही आते हैं। दूसरा मतलब यह है कि चूंकि अजाब जालिमों के जुल्म की वजह से आता है, लिहाजा जालिमों को चाहिए कि बिला ताखीर तौबा करें और अजाब इलाही से खुद भी बच जाएं और दूसरों की हलाकत का भी सबब ना बने। तीसरा मतलब यह है कि असल में तबाही और हलाकत तो जालिमों के लिए ही है, मरने के बाद भी इन्हें दोजक का अजाब भुगतना पड़ेगा। और साले अफराद जो इस अजाब में वो मर जाते हैं, मौत के बाद अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के फजल के मजीद हकदार बन जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है। अल्लाह ताला अब आगे अगली आयत में अल्लाह ताला आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला अंबिया और रसूल की बैसत का जो बुनियादी मकसद है वो बयान कर रहे हैं। और सूरत निसा में भी हमने ये मजमून पढ़ा था, इससे मिलता जुलता, वमा और नहीं नुरसिलू हम भेजते और मुरसलीन और रसूलों को इल्ला मुबशरीन, मगर खुशखबरी देने व मुनजरीन और डराने वाले, फमन बस जो कोई आमना ईमान लाए व असलहा और वो इसने इस्लाह कर ली, फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उस पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई उनके ऊपर कोई गम होगा। आयत नंबर हम आए हुए 48 पे। तो अल्लाह ताला कहते हैं तमाम अंबिया और रसूल अहले हक के लिए बिशारत देने वाले होते हैं और अहले बातिल जो ठुकराते हैं कुफर वाले मुशरिक लोगों के लिए खबरदार करने वाले होते हैं, यानी उनको डराने वाले होते हैं। रसूलों का मकसद अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहे हैं कि जो इसमें यानी अपने आप को बचा लेते हैं वो तो बच जाते हैं। तो आयत नंबर 48 से हम अब 49 पे जा रहे हैं। फिर रसूलों का मकसद हमने पहले भी पढ़ा। वल्लजीना, आयत नंबर 49, और वो जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया भी आयातिना हमारी आयत को, यमुस्सुहुम छुएगा इन्हें अज़ाब अज़ाब बिमा बेवजह इसके कानू थे वे यफसुकून वो नाफरमानी करते।
تو اللہ تعالیٰ مزید اس پہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ نا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان پر کیا ہوگا، عذاب مسلط ہو کر رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی اس تباہی اور ہلاکت کا باعث بنیں گے ظالم لوگ، لیکن اس میں یہ کہ اگر اس ایریے میں ان کے ساتھ کوئی ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. آیت نمبر 50، کل کہہ دیجئے لا نہیں، اقولو میں کہتا لکم تم سے اندی میرے پاس خزائن و خزانے ہیں اللہ کے، ولا اور نہیں عالمو میں جانتا الغیبہ غیب کو، ولا اور نہیں اقولو میں کہتا لکم تم سے انی بے شک میں ملکن فرشتہ ہوں، ان اگر اتبعو میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے علیہ طرف میرے. کل کہہ دیجئے حل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں العامہ اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، افلا کیا پھر نہیں تتفکرون وہ غور کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ مجھ سے معجزات دکھانے کے مطالبات کرتے ہو اور غیب کے حوال پوچھتے ہو، لیکن کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. تو کہتے ہیں میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور الوہیت میں میرا حصہ ہے. میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بشیر ہوں، نذیر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں. یعنی ایک نبی کا، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک حجت تمام کر رہے ہیں کہ ایک نبی اور عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھ میں اور تم میں فرق ضرور اتنا ہے کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے جس سے مجھے یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات غیب کے پردے ہٹا کر مجھے اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے، پھر میں اس وحی کے مطابق اس کے تمام جو احکامات ہوتے ہیں اس کی پیروی کرتا ہوں. لیکن تمہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں ملی، عام انسان کو تو نہیں ملی نا، نبیوں کو رسولوں کو چیز ملتی ہے. تو تمہارے نظریات کی بنیاد جو ہے صرف تمہارے اپنے ہی گمان پر ہے. اب بتاؤ کہ میں اور تم یا ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کیسے برابر ہو سکتے؟ یعنی ایک نبی اور ایک آدمی ہے، عام آدمی برابر نہیں ہو سکتے، ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایک راہ ہدایت پانے والا صراط مستقیم پہ چلنے والا اور دوسرا جو ہے صراط الغی پہ چلنے والا ہے. تو ایک جو ہے سمجھ لیں کہ گمراہ طبقہ ہے اور ایک جو ہے ہدایت پر ہے، تو یہ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو علم والے ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، جو پڑھا پڑھایا اس کو قبول کرے، ہم سب کے گھروں پہ ہم پہ برکتیں نازل فرمائے. جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو صبر جمیل عطا کرے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. ابدله دارا خير داره، آلا خير آله، زوجا خير زوجه، وادخله جنت وعز عذاب القبر عذاب النار. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں رکھنا، جب موت دینا کلمہ شہادت پہ موت دینا، صراط مستقیم پہ ہدایت دینا، قرآن کو ہماری زندگیوں کا ساتھی بھی بنانا، ایک ٹارچ کا کام کرے، اور ہماری قبروں میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری وحشتوں کو دور کرے، ہمارا ساتھی بنے، اور قیامت کے دن ہمیں ہماری جنتوں میں پہنچا کر آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.